साहब, मैं पास्टर साइमन कामरन, कोच एंड टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीवी आपको रिजर्चिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर आप जाकर टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग्स और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज इस हवाले से 81 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी ऑथर ऑफ फेथ, ईमान का बानी। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट के हवाला से डॉक्ट्रिन ऑफ ऑथर ऑफ फेथ, ईमान का बानी का मुकाशफा और मसीह को तकते रहें का बताएं और ईमान की तलीम और ईमान के हीरोज जिन्होंने ये ईमान पाया यानी ईमान के बानी क्राइस्ट को जाना के बारे में तफसील से बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में ईमान और अमल के हवाला से बताएं जो ईमान का बानी क्राइस्ट इस पर फजल देता है ताकि मसीह को रूह कुदस के वसीला से तकते रहें और जिंदा ईमान के साथ ईमान का बानी जिंदगियों से कैसे दिखाएं। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद सवालात के जवाब का आगाज होगा। जिनाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर। और बिलीवर्स पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, उसके बाद फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर करेंगे। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दहनी तरफ जा बैठा। इब्रानियों 11वां बाब पहली, दूसरी और छठी आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हाथ में अच्छी गवाही दी गई और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। और एक रेफरेंस याकूब का खत 2 बाब 26 में आए, गज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। पास्टर साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को हम देख रहे हैं। और ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डबल नेचर और जिसमें डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के हवाला से हमने क्राइस्ट की जात के बारे में सीखा और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, उसका मरना, दफन होना और जी उठना, टॉपिक डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग ऑथर ऑफ फेथ, ईमान का बानी। और 2 पिक्चर जो आपने इसमें देखी फेथ के हवाला से और एक ट्रैक के ऊपर यानी हम ईमान की दौड़ को किस तरीके से दौड़े। इब्रानियों 12वें बाब के अंदर से ईमान के बानी यीशु मसीह को तकते रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑथर ऑफ फेथ, ईमान का बानी। तो क्राइस्ट की जात बिलीवर्स मेरे और आपके लिए ईमान का बानी यानी हमारे ईमान का बानी। क्राइस्ट की अपनी जात जो
وہ خدا ہے، گاڈ ہے، کریٹر ہے، ہر چیز کا بنانے والا، اور ہر چیز کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہے، گویا وہ کریٹ کرتا ہے، اس کے کہنے سے چیزیں وقوع کے اندر آتی ہیں۔ پر میری آپ کی زندگی میں پاسٹر سائمن، خدا کے بیٹے کرائسٹ نے ایمان کو رکھا ہے تاکہ ہم اس کی ذات پر ایمان رکھ کر ہم اپنی لائف کو امید کی چیزوں اور اندیکھی چیزوں کو اپنی لائف کے اندر لیتے ہوئے اندیکھے خدا کے اوپر بلیو کریں۔ جو گریک ورڈ سنگرافیس، جس کا مطلب آتھر، رائٹر، اوریجنیٹر، اور فیتھ گریک ورڈ پسٹوس، جس کا مطلب بلیو اور فیتھ، تو یہ دونوں ہی معنی میں آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہوں گا، آتھر کے حوالہ سے، رائٹر کے حوالہ سے، اور اوریجنیٹر کے حوالہ سے، جو سنگرافیس گریک ورڈ کا میننگ آتا ہے، تاکہ ہمارے پاس یہ وضاحت ہو جائے کہ جب آتھر آف فیتھ کہا گیا ہے، ایمان کا بانی کہا گیا ہے، تو کرائسٹ کی ذات ایمان کا بانی کس اینگل کے اندر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اور جب آتھر کی بات آتی ہے یا رائٹر کی بات آتی ہے تو کسی سٹوری کو، آرٹیکل کو لکھنے والا رائٹر کہلاتا ہے، پر کسی بک کا آتھر جو ہے وہ موجد کہلاتا ہے، اوریجنیٹر کہلاتا ہے۔ تو گویا کسی ڈاکومنٹ یا بک کو لکھنے والا اوریجنیٹر یعنی موجد آتھر کہلاتا ہے، اور اس کا کام رائٹنگ کے حوالے سے یہاں پر جو ورڈ ہمارے سامنے آتا ہے، تو جب ہمارے ایمان کا بانی ہمارے سامنے یہ ٹرم آتی ہے تو کرائسٹ آتھر کی حیثیت سے، یعنی میری آپ کی زندگی کے اندر ایمان کو اس نے ہمارے دلوں کے اوپر نقش کر دیا ہے۔ اور جب ہم رومیو 10ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو گویا کلام سے ایمان ہمارے اندر آتا ہے اور ہمارے دلوں کے اوپر خدا کا کلام نقش ہو جاتا ہے، جو ہمارے اندر ایمان کریٹ کرتا ہے، اور یہ ایمان یسوع مسیح کی بدولت میرے آپ کے اندر آتا ہے۔ اور جب گریک ورڈ پسٹوس، جس کا مطلب بلیو یا فیتھ، جس کا مطلب یقین، اعتماد، اور یہ ایسا میٹر ہے، ایسا سبسٹینس ہے، تو ایمان ایسا یقین ہے، یعنی جب ہم آتھر کی حیثیت سے، اوریجنیٹر کی حیثیت سے کرائسٹ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کا بانی ہے۔ جب ایمان کا بانی ہے تو اس کا مطلب ہمارے ایمان کا بانی ہے، ہمارے اندر اس نے ایمان کو رکھا ہے، یعنی تھرو ہولی اسپرٹ ورڈ آف گاڈ کے اوپر ایمان لا کر ہم خدا کے کلام سے ایمان کی حالت کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ایمان کا تعلق خدا کے کلام سے ہے، تو کلام اور ایمان یہ دونوں پیرلل چلتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایمان ہے تو گویا میں کلام خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، گویا میرا بلیو کرنا کلام کے اوپر، خدا کی ذات کے اوپر، جو کلام خدا ہے، اس دنیا کے اندر اس نے تجسم میں آ کر اپنی جان صلیب پر قربان کی، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، خدا کا بیٹا ہے، ٹرو ورڈ آف گاڈ ہے۔ تو جب خدا کا بیٹا ہے اور اس کا کلام، اس کی ذات اور اس کے کلام پر ایمان رکھنے والے کہ وہ سچا ہے اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے اس سے ہم نے نجات پائی ہے، زندگی پائی ہے، ابدی زندگی پائی ہے، تو گویا یہ ایمان جو یسوع مسیح کے حوالہ سے ہماری زندگی میں آیا ہے، تو گویا یسوع مسیح ٹرو خدا کا بیٹا اور ٹرو ورڈ آف گاڈ ہے، تو گویا اس کے اوپر ایمان ہمارا آیا ہے، تو وہ موجد ہمارے ایمان کا ٹھہرا، کیونکہ وہ سچا ہے اور اس کی ہر بات ٹرو ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہوہ جو ایمان کا بانی ابراہم کے لیے تھا، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے شریعت سے پہلے لوگوں کے حوالہ سے جو ذکر میں ملتا ہے، پر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا کا بیٹا بلیورز، پاسٹر سائمن، کرائسٹ ایمان کا بانی، یعنی ہمارے ایمان کا بانی، کہ اس کی ذات کے اوپر ایمان رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹرو گاڈ ہے، وہ ٹرو سن آف گاڈ ہے، وہ ٹرو ورڈ آف گاڈ ہے۔ اس کا تجسم، اس کا انکارنیشن، اس کی ڈیوینٹی، اس کی ہیومینٹی کے حوالہ سے جب ہم ڈیٹیل میں بائبل مقدس میں سیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان پیدا ہوا ہے کلام کے ذریعے سے، جو ہولی اسپرٹ نے ہمارے اندر کریٹ کیا ہے، اور یہ کرائسٹ کی ذات چونکہ ایمان کے قابل ہے اور اس کے اوپر ایمان لانے سے
میں آپ اپنی زندگی پائی ہے، اور دنیا کے اندر جو غلط تعلیمات پائی جاتی ہیں، جو غلط مذاہب ہوتے ہیں، ان کی ڈاکٹرنز کے اندر ایک سننے والا اس کے اوپر ایمان جب نہیں لاتا تو گویا اسے اپیل نہیں کر رہی ہوتی۔ ٹرو ورڈ آف گاڈ جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ دے، یعنی ہم انڈرسٹینڈنگ سے ورڈ آف گاڈ کو تھرو ہولی اسپرٹ جب سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان کریٹ ہو جاتا ہے، جبکہ غلط تعلیمات، بدعتی تعلیمات جو دنیا کے اندر ہے، جھوٹے معبود ہیں اور گونگے بت ہیں، ان کے اوپر لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ٹرو گاڈ نہیں ہے، وہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح غلط تعلیمات دنیا بھر کے اندر ہے، اور اگر کوئی ان کے اوپر ایمان رکھتا بھی ہے نہ سمجھی کی حالت کے اندر تو ہم اسے بلائنڈ فیتھ کہتے ہیں، تو گویا وہ نہ سمجھتے ہوئے کسی چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں، تو یہ ڈیڈ فیتھ ان کا کہلاتا ہے۔ پر میں آپ پاسٹر سائمن بلیورز جو فیتھ رکھتے ہیں کرائسٹ کی ذات کے اوپر کہ وہ ہمارا ایمان کا بانی ہے، تو اس کا مطلب ہمارے پاس واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس لیونگ فیتھ ہے، کیونکہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیا اور ایمان لائے، جو ہولی اسپرٹ کی وجہ سے ہمارے اندر آیا، کیونکہ کرائسٹ نے یہی یوحنا کی انجیل 30 باب میں کہا نیکودیمس سے، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، یعنی پانی اور روح سے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم سے، جو روح سے پیدا ہوا ہے روح۔ اور ہولی اسپرٹ تھرو پانی، تھرو واٹر، یعنی تھرو ورڈ آف گاڈ، تو پانی کو ہم یہاں ورڈ آف گاڈ لیتے ہیں، تو ہولی اسپرٹ ورڈ آف گاڈ پر ایمان لانے کا فضل بخشتا ہے، یعنی ہولی اسپرٹ ہمیں قائل کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم کلام خدا، خوشخبری کے کلام کو سنیں، اور جب ہم اس کو سنتے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو میرا آپ کا بلیورز ایمان لانا جو خدا کی ذات کے اوپر، اس کے بیٹے کے اوپر ہے، وہ ٹرو گاڈ ہے، وہ سچا خدا ہے، اور اس کا کلام بھی سچا ہے، کہ خوشخبری کا کلام جس میں کرائسٹ کی ڈیوینٹی، ہیومینٹی، کہ وہ جو الوہیت رکھتا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور اس دنیا کے اندر انکارنیشن تجسم کے اندر آیا اور اس نے اپنی جان دنیا کے لیے قربان کر دی، اپنے خون سے ہمارا اٹونمنٹ دیا، ہمارا کفارہ دیا، فدیہ دیا، رینسم دیا، ہمیں چھڑایا گناہ سے، جو کہ آدم کی نسل میں سے کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا تھا۔ یہ خدا کا بیٹا جس نے جسم اختیار کیا، کیونکہ دینداری کے بیت کے اندر وہ روح میں راست باز ٹھہرا اور جسم کے اندر ظاہر ہوا، تو گویا اس نے بدن اختیار کیا تاکہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لے۔ تو اس کا تجسم یہ بتاتا ہے، اس کی ڈیوینٹی، ہیومینٹی یہ بتاتی ہے کہ وہ ٹرو سن آف گاڈ اس دنیا کے اندر آیا، اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی اور طریقے سے نجات ملتی۔ اس نے اپنے پریشس بلڈ سے، پاک خون سے ہمیں دھویا ہے، نجات عطا کی ہے۔ تو جب ہمارا ایمان کرائسٹ کے اوپر آتا ہے تو پاک روح انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے کہ یہ سچا خدا کا کلام ہے، یہ ٹرو ورڈ آف گاڈ ہے، جو اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹمنٹ پروفیسز کی راہ سے خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا، اور پانی اور روح سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہولی اسپرٹ ورڈ آف گاڈ یعنی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنے کا فضل بخشتا ہے۔ تو گویا کلام کے اوپر ایمان لانے سے، کلام کا یقین کرنے سے کہ یہ ٹرو ورڈ آف گاڈ ہے، یہ خوشخبری کا کلام ہے، تو ہولی اسپرٹ یہ موٹیویشن دیتا ہے۔ روح القدس کی وجہ سے ہم نئے طور سے روح میں پیدا ہو جاتے ہیں، پر کلام کے سننے سے، کلام پر ایمان لانے سے، جو ٹرو ورڈ آف گاڈ ہے، یعنی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ تو گویا ہم نے کلام خدا کی معمولی میں سے فضل پایا، گریس پائے۔ تو گویا جب ہم ایمان کرائسٹ کے اوپر لا رہے ہیں، اس کے کلام کے اوپر لا رہے ہیں، تو ہمارے پاس یہ واضح بات ہولی اسپرٹ کی راہ سے ہمارے اندر جو منتقل ہوتی ہے کہ وہ ٹرو سن آف گاڈ ہے، ٹرو گاڈ ہے، اور اس کا کلام سچا ہے۔ اس خوشخبری کے کلام کے اندر اس کا تجسم، اس کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، جس سے ہمیں کفارہ ملا ہے، جس سے ہمیں زندگی ملی ہے، جس سے ہمیں خوشحالی ملی ہے، برکات ملی ہے، جو دیگر دنیا کی تعلیمات کے اندر نہیں ہے، کیونکہ وہ فالس ٹیچنگ ہے، وہ فالس
तालीमात के ऊपर दुनिया ईमान रखती है तो वो ब्लाइंड फेथ कहलाता है, ना समझी के अंदर। पर हम समझ के साथ जो होली स्पिरिट जो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग देता है, हम कलाम पर ईमान लाते हैं, तो गोया उसके कलाम का यकीन करना, उसकी जात का यकीन करना, तो गोया क्राइस्ट ही इस काबिल है, सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा, कि उसके ऊपर ईमान रखा जाए, क्योंकि उस पर ईमान रखने से ही हम निजात पाते हैं और कायम रहते हैं। तो ये होली स्पिरिट पानी और रूह से पैदा करता है, यानी खुदा के बेटे ने पहले ही कह दिया कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी, यानी पानी और रूह से, यानी होली स्पिरिट थ्रू वर्ड ऑफ गॉड खुशखबरी के कलाम को हमारी जिंदगी में रखता है और हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह हमारे ईमान का बानी है, ऑथर है, यानी उसने हमारे दिलों के ऊपर ईमान को, कलाम को नक्श कर दिया है। हमारी दिल की तख्तियों के ऊपर मोटिवेशन होली स्पिरिट की तरफ से आई, हम ईमान लाए, कलाम को सुना, हम दिल से ईमान लाए, हमारे दिल की तख्तियों पर ये रिटर्न कर दिया गया, ये नक्श कर दिया गया है, और उसका ऑथर खुदा का बेटा क्राइस्ट है, यानी हमारा ईमान उसकी जात कलाम खुदा पर ईमान लाने से वो ऑथर कहलाया, क्योंकि उसी की जात पर ईमान लाना बनता है, क्योंकि वही सच्चा है, उसी ने कफारा दिया और दुनिया का कोई माबूद कफारा नहीं दे सकता था। तो जो हमारे पास ईमान आया है, ये हमारा लिविंग फेथ है, यानी होली स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग दी, कलाम को सुनने से, कलाम को समझकर, अमल करके जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो गोया वो हमारा ऑथर कहलाया। तो ईमान का बानी, हमारे ईमान का बानी यीशु मसीह है। तो ये बहुत बड़ा मुकाशवा है कि दुनिया के अंदर जब हम ईमान रखते हैं खुदा की जात के ऊपर, तो इसका मतलब है हम खुद से नहीं, या खुद से हमारी घड़ी हुई कहानियों के ऊपर नहीं, ये ईमान खुदा के बेटे के ऊपर, इटर्नल गॉड के ऊपर। तो होली स्पिरिट ये वर्ड ऑफ गॉड के जरिए से ईमान पैदा करता है। इसीलिए रोमियो 10वें बाब में लिखा, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो ये वर्ड ऑफ गॉड जो थ्रू होली स्पिरिट हमारे पास आया है, होली स्पिरिट ही की तहरीक से वही हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत को पैदा करता है, वही ये फजल बख्शता है कि हम इसको समझ सके। जब हम ट्रू वर्ड ऑफ गॉड को, जो होली गॉड ने हमारे लिए मुंतकिल किया है, जो खुदा का बेटा क्राइस्ट कलाम खुदा खुद इस दुनिया के अंदर आकर उसने तजस्सुम लिया और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर उसने हमारे लिए अपनी जान से पर कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। तो इस पर जब हम ईमान रखते हैं, और ग्रीक वर्ड पिस्टोस बिलीव, यानी हम यकीन करते हैं खुदा की जात का, खुदा के बेटे का, क्राइस्ट का, कि वो हमारे ईमान का बानी है, यानी उस पर ईमान इसलिए लाए हैं कि वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा खुदा का बेटा है, वो कलामे खुदा है, उसने अपनी जान का फिदिया हमारे लिए दिया है। तो गोया जब हम अंडरस्टैंडिंग के साथ थ्रू प्रोसेस होली स्पिरिट ने हमारे अंदर ये क्रिएट किया है, और जो वो कहता है वही बुकों के अंदर आता है। और ऐसा दुनिया में सिर्फ क्राइस्ट ही दुनिया का कफारा दे सकता था, क्योंकि उसके होली ब्लड ने कफारा दिया है, उसी ने आकर तजस्सुम लिया है। बाकी जो दुनिया के अंदर इंसान अच्छी तालीम दे सकते हैं पर कफारा नहीं दे सकते, उनकी तालीम से जिंदगी नहीं मिल सकती। तो इखलाकी तौर पर कुछ अच्छी बातें बयान कर सकते हैं, मगर जो हमारे अंदर निजात आई है, जिंदगी आई है, खुशी आई है, बरकत आई है, ये क्राइस्ट की बदौलत, जो खुदा का बेटा है और कलाम खुदा है, और उसकी खुशखबरी का कलाम जब हमने सुना तो उसके ऊपर हमने यकीन किया, ईमान लाया। और ईमान लाने के हवाला से यशायाह की किताब 28वें बाब के अंदर जो प्रोफेसी यशायाह कहता है, खुदावंद सैय्यून में बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर रखेगा, मोहकम पत्थर, टेस्टेड स्टोन। और ये टेस्टेड स्टोन खुदा का बेटा क्राइस्ट है, जो कॉर्डलेस स्टोन है, जो प्रेशियस स्टोन है। तो गोया उस चट्टान के ऊपर, पैट्रा के ऊपर जो खड़ा होता है, जो ईमान रखता है, तो यशायाह कहता है जो ईमान लाता है वो कायम रहेगा। और रोमियो 10वें बाब में पौलुस कहता है जो ईमान लाता है, इसी रेफरेंस को, जो ईमान लाता है वो शर्मिंदा ना होगा। यानी हमारा जो ऑथर है, हमारे ईमान का जो बानी है, मौजूद है, हमारे अंदर ईमान क्रिएट करने वाला है, क्योंकि उसके कलाम ने हमारे अंदर ईमान पैदा किया है, तो वो मौजूद ठहरा,
وہ آتھر ٹھہرا، اس نے ہمارے دلوں کے اوپر کلام کے ذریعے سے ایمان کو نقش کر دیا ہے، اور یہ ایمان صرف کرائسٹ کی ذات کے اوپر تھرو ہولی اسپرٹ ہمارے اندر کلام کے سننے سے پیدا ہوا۔ تو وہ چٹان ہے، وہ ہمیں قائم کرتا ہے، اس پر ایمان لانے سے ہم قائم رہیں گے۔ وہ ٹیسٹڈ سٹون ہے، وہ کارنر سٹون ہے جو ہمیں ہمیشہ قائم رکھے گا۔ اور دوسری بات، وہ ہماری جانوں کا ایسا لنگر ہے جو پردہ کے اندر تک پہنچتا ہے، تو گویا وہ شور اینکر ہے، تو گویا اس کے ساتھ ہم قائم کر دیے گئے ہیں، ہم ہلنے کے نہیں ہے، کیونکہ آسمانی مقاموں میں خدا کا بیٹا اس دنیا میں جان قربان کر کے آسمانی مقاموں میں زندہ ہو کر پہنچ گیا۔ تو گویا اس کے ساتھ چلنے والے، اس پر فوکس کرنے والے، ایمان لانے والے اس اینکر کے اوپر، لنگر کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں۔ پھر تیسری بات، ورڈ گاڈ کے حوالہ سے پطرس جو کہتا ہے، یہ عیسائیہ کا حوالہ دے کر، کہ ہم فانی تخم سے نہیں ہیں بلکہ غیر فانی خدا کے کلام کے تخم سے، نئے سرے سے پیدا آئے ہیں۔ تو گویا ورڈ آف گاڈ جو ہے، یہ غیر فانی خدا کا کلام جس پر ایمان لانے سے ہم قائم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ کلام زندہ ہے، کلام ابد تک قائم رہے گا۔ اس لیے جو جسم سے پیدا ہوئے ہیں وہ فانی ہے، پر جو کلام کے تخم سے یا جو غیر فانی کلام سے پیدا ہوئے ہیں، جو زندہ کلام سے، کلام خدا سے، خدا کے بیٹے کی خوشخبری کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں، وہ قائم رہیں گے۔ تو گویا ہمارا ایمان کلام کے اوپر ہے، ہمارا ایمان چٹان کے اوپر ہے، ہمارا ایمان کرائسٹ کے اوپر ہے جو ہماری چٹان ہے، ہمارا لنگر ہے، وہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ تو گویا آتھر آف فیتھ، ہماری جانوں کا آتھر جو ہے، اس نے ہمارے اندر ایمان کریٹ کیا ہے، اور یہ کلام کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر آیا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، اس خوشی کی خاطر، یعنی مجھے آپ کو نجات مل جائے۔ تو پھر خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم اسے تکتے رہیں، یعنی اس کے اوپر ہماری آئیز فکس رہیں۔ اور بائبل باب شروع میں لکھتا ہے کہ جب گواہوں کا ایسا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو ہر گناہ کو جو آسانی سے ہمیں اجاڑ دیتا ہے، ترک کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے۔ تو گویا ایک پکچر کے اندر جو ٹریک دکھایا گیا ہے، ہمارے ایمان کی دوڑ ہے، اس کے اوپر ہم کھڑے ہو کر دوڑتے ہیں۔ تو ہمارا فوکس، ہماری آئیز فکس کرائسٹ کی ذات کے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آتھر آف فیتھ ہے، اس نے ہماری زندگی کے اندر فیتھ کریٹ کیا ہے، جو کلام سے، کیونکہ وہ کلام خدا ہے، خوشخبری کا کلام ہے۔ تو گویا دنیا کے اندر، یونیورس کے اندر صرف بلیورز، بائبل اسٹوڈنٹ، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا، پاسٹر سائمن، صرف کرائسٹ خدا کا بیٹا ہی کلام خدا، وہی ایمان لانے کے قابل ہے، اسی کے اوپر ایمان لایا گیا ہے۔ تو گویا وہ آتھر ہے ہمارے دلوں کے اوپر، اس نے اپنے کلام کے ذریعے سے ایسے ایمان کو نقش کر دیا ہے کہ ہم جو امید کی ہوئی چیزیں یا اندیکھی چیزیں ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں، یعنی اندیکھے خدا کی ذات کے اوپر، اس کے بیٹے کے اوپر، اس کے کفارت کے اوپر، اس کے کلام کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ایمان زندہ خدا کے بیٹے نے ہمارے اندر پیدا کیا، جو ہولی اسپرٹ نے انڈرسٹینڈنگ دی۔ تو گویا زندہ کلام کے اوپر، خوشخبری کے کلام کے اوپر ہولی اسپرٹ نے ہمیں جو کھڑا کیا ہے، سمجھایا ہے، ہمیں لیونگ فیتھ دیا ہے، اور ہمارا کرائسٹ آتھر ٹھہرا، اور ہولی اسپرٹ اس نے اس ایمان کو جو کلام سے پیدا ہوتا ہے ہمیں سننے کا فضل بخشا، اور میں آپ بلیورز نئے سرے سے پیدا ہو گئے۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی جو ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی رکھتے ہیں، ریزرریکٹڈ زندگی رکھتے ہیں، ہم خدا کے لیے پالے فرزند ٹھہرے ہیں، اور کلیسیاؤں کے اندر فیلوشپ کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسیح کے بدن کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آتھر آف فیتھ، ایمان کا بانی، یعنی ہمارے ایمان کا بانی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لہذا اسی کے اوپر ہماری آئیز فکس ہے، کیونکہ اسی نے ایمان کریٹ ہمارے اندر تھرو ورڈ آف گاڈ کیا ہے، اور ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے، کلام کے سننے سے۔ تو جب وہ موجود ہے، جب وہ ہماری زندگیوں کے اندر ایمان لانے کا سبب ٹھہرا، اس کی ذات پر ایمان لانے سے زندگی ملتی ہے، تو پھر پالوس کہتا ہے اسی کو تکتے رہنا، کسی اور تعلیم کی طرف، دنیا کی طرف ہم موجوں کی طرح بہتے نہ پھریں، اور نہ ہی غلط تعلیمات کی طرف دائیں بائیں مڑنے والے بنے۔ بدعت تعلیمات اور دنیا داری، ہر بری تعلیم سے بچ کر
کرائسٹ کے اوپر جس نے فیتھ ہمارے اندر یعنی کلام خدا نے کریٹ کیا ہے اس کو تکتے رہنے سے ہم اپنے ایمان میں ایک تو قائم رہیں گے اور ہمارے اندر ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور ہم اپنے ایمان کی منزل یعنی کرائسٹ کو جو ہمارا اپنی خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، ہمارا ہیڈ ہے، اس کو حاصل کریں گے۔ اور پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ میں دوڑا ہوا نشان کی طرف جاتا ہوں تاکہ اس کو حاصل کروں، اس میں پایا جاؤں اور پھر اس دنیا کے اندر اس نے جو منسٹری کی پالوس نے اس نے کہا میں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی، یعنی مسیح کے اوپر فوکس کر کے اپنی آئیز کو فکس کر کے کرائسٹ کے اوپر جو آتھر آف فیتھ ہے ہماری جانوں کے اندر، اس کے کلام کے ذریعے سے وہ کلام خدا ہے، ہمارے اندر ایمان جو کریٹ ہوا ہے وہ موجود ہے اور اس کے اوپر تکتے رہنے ہی سے ہم اپنے ٹریک کے اوپر جو دوڑے جا رہے ہیں ہم مسیح کو حاصل کر پائیں گے۔ تو ہم ایمان کے بانی جو کرائسٹ کی ذات کرسٹولوجی کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف خدا کا بیٹا مسیح مسیح یسوع ہی ہے جو آتھر آف فیتھ یعنی ہمارے ایمان کا بانی ہے، یعنی اس نے اپنی ذات اپنے کلام کے ذریعے سے ہمارے اندر تھرو ہولی اسپرٹ ایمان کو کریٹ کیا ہے، وہ ہمارے ایمان کا بانی ہے اور ہم ایماندار کہلائے اور امید کی ہوئی چیزوں اور اندیکھی چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، جس کے اوپر میں آگے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پاسٹر سائمن اور بلیورز، ایک حوالہ میں نے عبرانیوں 11 باب کے اندر سے پاسٹر سائمن جو پڑھا ہے ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، تو گویا کرائسٹ ہمارا آتھر آف فیتھ ہے اور ہماری ذات کا جب ہم ایمان کا بانی کہتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کا بانی ہے، وہ خود کریٹر ہے پر اوریجنیٹر ایمان کا، اس لیے کہ اس کے کلام کے اوپر خوشخبری کے کلام کے، کیونکہ وہ کلام خدا ہے اور اس کے اوپر ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہولی اسپرٹ نے دی اور ہم ایمان لا کر اس کو اپنا آتھر مانتے ہیں، یعنی وہ آتھر آف فیتھ ہے یعنی ہمارے ایمان کا بانی۔ اور ایمان کیا ہے؟ عبرانیوں 11 باب کے اندر آیا ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد۔ تو گویا یہ ایسا سبسٹانس ہے، ایسا میٹر ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر جس چیز کی ہم امید کرتے ہیں پر اس کو ایمان سے قبول کر لیتے ہیں کہ گویا ہمارے پاس ہے، تو امید کی چیزوں کا جو اعتماد ہے، یقین ہے، وہ فیتھ کہلاتا ہے اور یہ کرائسٹ کی ذات آتھر ہے اور اس کا کلام اور اس کے کلام کے ذریعے سے ہم امید کی ہوئی چیزیں یعنی جو ابدی چیزیں ہیں، جو ایٹرنٹی کی چیزیں ہیں، جو اندیکھی چیزیں ہیں جو ہمیں ملنی ہے، جب ہم ہوپ رکھیں گے تو ہمارے اندر ایمان کریٹ ہوگا۔ جتنی بڑی ہماری ہوپ ہوگی اتنا بڑا ایمان ہوگا، کیونکہ ایمان امید کی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی چیز کا مل جانا ہے کہ مل گئی ہے تو وہ امید نہیں ہوتی، جس کی امید ہوتی ہے اور ہم اس کا یقین کر لیتے ہیں یہ ایمان ہوتا ہے۔ یا جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہم ایمان سے دیکھ لیتے کہ ہاں اپنی جگہ وہ ہے، تو انسین چیز کو دیکھ لینا یعنی اندیکھا خدا، اس پر بلیو کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو گویا بلیورز، ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، بائبل اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس فیتھ پیسٹوس گریک ورڈ جس کا مطلب بلیو اور فیتھ ہے، ہماری زندگیوں کے اندر آتھر آف فیتھ نے تھرو ورڈ آف گاڈ ہولی اسپرٹ نے یہ ایمان پیدا کر دیا اور ایمان امید کی چیزوں کے اوپر اس کا یقین ہوتا ہے اور ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو گویا دیکھ لیا، تو گویا اندیکھے کو دیکھ لینا ایمان کہلاتا ہے۔ اور عبرانیوں 11 باب کے اندر جو ہمیں ہیروز ایمان کے ملتے ہیں بے شمار، پالوس رسول نے ان کا ذکر کیا ہے، جس کے اندر ابراہم ہمارے سامنے آتا ہے، لکھا ہے ابراہم خدا پر ایمان لائے اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ حالانکہ شریعت کا پیریڈ اس وقت نہیں تھا، تو شریعت سے پہلے وہ خدا کے کلام کے اوپر ایمان لے کر آیا، تو گویا اس کا ایمان لانا، اس کا یقین کرنا، یعنی جو خدا کہتا ہے وہ سچ ہے، تو گویا ٹرو گاڈ کے اوپر اس کی باتوں کا یقین کر کے وہ ایمانداروں کا باپ ٹھہرا، تو گویا راست بازی اس نے حاصل کی اور اس نے پھر اس انسین سٹی نیو یروشلم کے اوپر ایمان لایا اور اپنی جنریشن کے اوپر جو ہونے والی تھی ایمان لایا، حالانکہ وہ عمر کے لحاظ سے بڈھا اور ضعیف شخص تھا، مگر ایمان میں وہ مردہ نہ ہوا، تو گویا اس کے اندر لیونگ فیتھ یعنی خدا کی ذات کے اوپر اور اس کے کلام کے اوپر ایمان کو لے آیا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں جو ایمان ملتا ہے، ہیرو ملتا ہے، یہ ابراہم کے حوالہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ
پھر ہمیں ہنوک کا ملتا ہے، موسیٰ ملتا ہے، یوسف کا ملتا ہے، داؤد کا ملتا ہے، بے شمار ہیروز ہمیں بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتے ہیں جو ایمان لائے خدا کی ذات کے اوپر، جنہوں نے امید کی ہوئی چیزوں کا یقین کر لیا، جنہوں نے انسین چیزوں کو ایمان سے دیکھ لیا۔ اور موسیٰ کے حوالے سے بھی عبرانیوں 11 باب میں پالوس رسول لکھتا ہے کہ موسیٰ مسیح یسوع کے اوپر گویا اندیکھے کے اوپر دیکھ کر اس نے مصر کو چھوڑ دیا۔ جب وہ انسین اور امید کی چیزوں کی طرف آ رہا ہے تو بائبل میں وہ امید کی ہوئی چیز خدا کا بیٹا کرائسٹ، تو کرائسٹ کی خاطر ابراہم بھی اس جو شہر کی خاطر، اس نے یروشلم کی خاطر، مسیح کی خاطر، اس نسل کی خاطر، کیونکہ غلطیوں کے خط میں لکھا وہ نسل مسیح ہے، اس کی خاطر وہ ایمان لایا۔ تو یہ فیتھ جو ہے ہمارا لیونگ فیتھ ہے، امید کی چیزوں کا اعتماد، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور یہ آتھر آف فیتھ یعنی ایمان کا بانی کلام خدا، آج تو وہ اس دنیا کے اندر تجسم ہو کر آیا، پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وہی کلام اسی کے ذریعے جو ہے وہ بھی ایمان لائے جو خدا نے ان سے کلام کیا۔ تو کلام خدا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہو، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ موجود ہے ہمارے ایمان کا، اور دنیا کی کوئی ہستی یا کوئی تعلیم ایمان ہمارے اندر پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان دیوتاؤں کے اوپر، ان غلط تعلیمات کے اوپر ایمان لانے والے بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، یعنی ناسمجھی کے اوپر اگر کوئی ایمان لے کے آتا ہے تو وہ بلائنڈ فیتھ کہلاتا ہے۔ پر ہم جب سمجھ کے ساتھ خدا کے کلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو ہولی اسپرٹ ہمیں انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، یعنی ہم سچے خدا کے بیٹے اس کے کلام پر ایمان جب لے آتے ہیں تو یہ ٹرو ورڈ آف گاڈ کے اوپر ہمارا ایمان لانا، تو یہ لیونگ فیتھ کے اندر آتا ہے، یعنی ہم امید کی چیزوں کی طرف لگے ہوئے اور بھاگے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو گویا 11 باب جو عبرانیوں ہیروز کا ذکر ہمیں ملتا ہے، پاسٹر سائمن یہ وہ سور میں ہیں جنہوں نے ایمان کو پا لیا، جو ایمان کو جان گئے، ایمان کی حالت میں مرے، اور ایمان ہی میں وہ دوڑتے چلے گئے اس ٹریک کے اوپر جو ہے، انہوں نے اس زندہ خدا پر اپنی آئیز فکس کرتے ہوئے وہ دوڑتے چلے گئے۔ اور پالوس رسول یہی کہتا ہے، جب گواہوں کا ایسا حاضر، یعنی عبرانیوں 11 باب کے اندر، ہول بائبل کے اندر یہ ایمان کی جو سور میں ہے یہ گواہ ہے، جب گواہوں کا ایسا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم ہر اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے ترک کر کے اس دور میں صبر سے دوڑے، اور لکھا ہے مسیح یسوع کو تھکتے، یعنی ہماری آئیز اس پہ فکس ہو، جو ہمارے ایمان کا بانی ہے، آتھر آف فیتھ ہے، اسی کے اوپر اب ہماری آئیز فکس رہے، تب ہم اپنی منزلوں کو، ہم امید کی چیزوں کو حاصل کر لیں گے، اور انسین چیزوں کو، اس انسین سٹی کو حاصل کر لیں گے۔ تو ایمان بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ایمان کا آتھر بہت بڑا خدا کا بیٹا ہے، اسی لیے وہ جب ہمارا آتھر ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، اسے نقش کیا ہے فیتھ کو ہمارے دلوں کے اوپر، وہ رائٹر ہے ایمان کا، وہ آتھر ہے ہمارے ایمان کا، جو کلام سے ہمارے نقش ہو چکا ہے، یہ مٹنے کا نہیں۔ اور پالوس رسول عبرانیوں 10 باب کے اندر یہ کہتا ہے کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، اور حقوق کی کتاب کے اندر پالوس رسول اس کا ریفرنس دیتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو ایمان بہت بڑا میٹر ہے، بہت بڑا سبسٹینس ہے، اور یہ خدا کی ذات کے کلام سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جس نے بھی ایمان کو جان لیا، ایمان کو پا لیا، وہ خدا کو جان جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ جو ایمان کی تعلیم ہے، اس کے اوپر چلنے والے مسیح کو جان جاتے ہیں، اس کے کلام کو جان جاتے ہیں، اور ابدی مکان طرف وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاسٹر میں آپ بلیورز جو آج ہم ایمان کی حالت میں کھڑے ہیں اور ہمارا زندہ ایمان ہے، ہم بیت کار نہیں ہیں۔ بیت کار وہ جن کے پاس آتھر آف فیتھ کرائسٹ نہیں ہے، جن کے پاس آتھر آف فیتھ ایمان کا بانی یسوع ہے، اس کے کلام پر، اس کے تجسم پر، اس کے مرنے پر، اس کے دفن ہونے پر، اس کے جی اٹھنے کا، وہ جو دوبارہ آنے والا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ اور حبشی کھوجا کو فلپس نے یہی کہا، فلپس کو حبشی کھوجا کہتا ہے کہ اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو فلپس نے کہا اگر تو یسوع کو خدا کا بیٹا مانتا ہے تو بیپٹزم لے سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع سے خدا کا بیٹا، یعنی وہ سن آف گاڈ۔ تو گویا سن آف گاڈ پر ایمان لانا کہ وہ خدا سے نکلا ہے، وہ خدا ہے، اس کے کلام کو سننے سے کہ اس نے تجسم لیا،
मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। तो ये सारा 53 बाब फिलिप्पस ने हबशी खोजा को सुनाया। उसके अंदर ईमान क्रिएट हुआ और उसने बैप्टिज्म किया और खुशी करता करता घर को चला गया और आसमानी मकामों की मंजिलें अब उसकी है और हर उस ईमानदार की है जो ऑथर ऑफ फेथ यानी क्राइस्ट को जान गए हैं। तो खुशखबरी का कलाम जो क्राइस्ट का है, कलाम खुदा का है, उसको सुनने वाले तो रोज रोज अपने ईमान में बढ़ते चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके अंदर गलत तालीमात नहीं आती क्योंकि वो मसीह को तकते रहते हैं। तो गोया जो 11वें बाब की जो डेफिनेशन फेथ की है और पहले जो 12वें बाब इब्रानियों के हवाला से ऑथर की डेफिनेशन है, तो गोया ऑथर के हवाला से, फेथ के हवाला से ये दोनों बातें हैं कि कलाम खुदा, कलाम ने हमारे अंदर ईमान पैदा किया तो गोया कलाम खुदा ऑथर ठहरा। गोया उसके जरिए से जो ईमान पैदा हुआ ये उम्मीद की चीजों का एतमाद, अनदेखी चीजों का सबूत है। इसलिए मैं आप आज निजात याफ्ता है, ईमान वाले हैं। हम काम इत्तेकादी में भी नहीं आए, हालांकि काम इत्तेकादी जिंदगी में कभी आ सकती है। तो काम इत्तेकादी उसी वक्त आती है जब हमारी आंखें क्राइस्ट से हट जाए, जब हम उस पे तकते रहेंगे तो कभी भी काम इत्तेकादी नहीं आएगी। तो अगर काम इत्तेकादी आती है तो हम अपनी काम इत्तेकादी को दूर करें और अपनी आइज को फिक्स रखें, यीशु को तकते रहे, पर बेइत्तेकाद कोई होने ना पाए और काम इत्तेकादी भी ना आए। पर मैं आप जब ऑथर ऑफ फेथ को जान गए, जब हमारे दिलों पे नक्श हो गया ये ईमान, जिंदा ईमान, लिविंग फेथ, तो फिर आप पास्टर साइमन बिलीवर्स, आप देखिए कि ऑथर ऑफ फेथ क्राइस्ट की जात जब हमारे अंदर है, नक्श है, तो फिर काम इत्तेकादी भी हमारे अंदर आने नहीं पाएगी क्योंकि हम उसको तकते रहेंगे। ये वो राज है कि हम ऑथर ऑफ फेथ को तके और उस पर ईमान लाए और फिर तकते रहे, इसलिए कि वही कफारा देने वाला है। उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीबी दुख सहा, तो कोई दुनिया के अंदर ऐसा नहीं कर सकता था। ये प्रेशियस ब्लड देने वाला खुदा का बेटा तेजस्म में आकर उसने निजात दी। ये खुशखबरी का कलाम, इस पर ईमान लाए क्योंकि वो कलाम खुदा है, सन ऑफ गॉड है, ऑथर ऑफ फेथ है, यानी हमारे ईमान का बानी है। उसने हमारे अंदर ईमान पैदा कर दिया है, इसलिए हम निजात याफ्ता है। शिफा हमारी है, बरकत हमारी है, जिंदगी हमारी है, खुशी हमारी है और हम उसके अंदर बढ़ते चले जाए। और क्रिश्चियन फेलोशिप से यही साबित होता है कि हम ईमानदार हैं क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर है और ऑथर ऑफ फेथ के ऊपर हमारा बिलीव है। तो गोया जब ईमान का बानी, आज का टाइटल क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम देख रहे हैं ऑथर ऑफ फेथ, ईमान का बानी, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है कि वो सिर्फ क्राइस्ट है जिस पर हमारा लिविंग फेथ है। और दुनिया के दूसरे महबूब के ऊपर कोई अगर ईमान रखता है तो गोया वो ब्लाइंड फेथ है, यानी ना समझी के अंदर उन गलत तालीमात को अपनी जिंदगी में रखते हैं। पर हम समझ के साथ जो होली स्पिरिट ने हमें नए सिरे से ईमान लाने का फजल कलाम के ऊपर दिया है, क्योंकि लिखा ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम से, और कलाम जिंदा है, कायम रहता है और उस पर ईमान लाने वाले भी अब तक कायम रहेंगे। लिहाजा हम फानी तो हमसे नहीं बल्कि गैर फानी यानी खुदा के कलाम से नए सिरे से पैदा हुए हैं। इसलिए क्राइस्ट हमारा ऑथर ऑफ फेथ है और कोई नहीं करा सकता, और ना ये हमारी शख्सी पर्सनल राइटियसनेस है, बल्कि हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाकर उसने अपने खून से मिरास पाया है। तो वो ऑथर ऑफ फेथ, ऑथर और फेथ की जो डेफिनेशन हम जान गए हैं, तो उस पर ईमान लाते हुए उसको तकते रहे, हमारी आईज उस पर फिक्स रहे और अपने ईमान का इकरार करते हुए बढ़ते चले जाए। और कभी भी बेइत्तेकादी तो दूर की बात, कम इत्तेकादी भी हमारे अंदर आने ना पाए, क्योंकि ऑथर ऑफ फेथ खुदा का बेटा क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो खुदा का बेटा है, तो फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर उसका वर्ड और उसकी डिविनिटी, ह्यूमैनिटी, एंथोलॉजी क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये हमारे अंदर आया है कि ऑथर ऑफ फेथ हमारी ईमान का बानी यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसको तकते रहने ही में हम ईमान में कायम रहेंगे और उसके कलाम को पढ़ते सुनते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और रोमियो 10वें बाब में पौलुस यही कहता है कि जो उस पर ईमान लाता है बिलीवर, वो शर्मिंदा ना होगा, यानी वो हमेशा कायम रहेगा। ये ऑथर ऑफ फेथ के ऊपर कायम रहने से और उसको तकते रहने से होगा। और जो आगे मैं बताना चाहूंगा कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन।
جی ناظرین، آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ڈاکٹر ملسم کامن سے حاصل کیا، جس میں ہم نے ڈاکٹرن آف آتھر آف فیتھ کے بارے میں مکاشفہ جات کو جانا، اور اسی طرح ہم نے بائبل کے ایمان کے ہیروز کے متعلق جانا۔ ہم اپنے دوسرے اور آخری کوشچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں ایمان اور عمل کے حوالے سے بتائیں جو ایمان کا بانی کرائسٹ اس پر فضل دیتا ہے تاکہ مسیح کو روح القدس کے وسیلہ سے تکتے رہے اور زندہ ایمان کے ساتھ ایمان کا بانی زندگیوں سے کیسے دکھائیں۔ سائمن بلیورز آتھر آف فیتھ کے حوالے سے، آتھر کی جو کرائسٹ ہماری زندگیوں کے اندر اس نے کلام کے ذریعے سے ایمان ہمارے دلوں پہ نقش کر دیا ہے، لہذا یہ ورڈ آف گاڈ اور ہمارا فیتھ یہ دونوں پیرلل چلیں گے، یعنی مسیح یسوع پر ہماری آئیز فکس ہوں، اور اس کی ڈیفینیشن جو فیتھ کی ڈیفینیشن کہ امید کی چیزوں کا اعتماد، اندیکھی چیزوں کا ثبوت، اور بائبل کے ہیروز نے اس پر عمل کیا، اور پھر 11ویں باب عبرانیوں میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے آتھر آف فیتھ کو جاننا بڑا ضروری ہے، کلام خدا کو جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایمان اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بلیورز، پاسٹر سائمن، بائبل اسٹوڈنٹ، زندگی کے اندر جب ہم خوشخبری سنا رہے ہیں، ہمارا سبجیکٹ ہی کرائسٹ ہے، ہم کرسٹولوجی کے اندر کرائسٹ کی ذات کو جب جان گئے ہیں تو پھر اس کو پریچ کرتے ہیں، اس کو ٹیچ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سننے ہی سے لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ اور رومیوں 10ویں باب میں لکھا ہے جب تک وہ بھیجے نہ جائیں کیوں کر کلام سنائیں گے، اور جب تک کلام نہ سنائیں لوگ کیوں کر ایمان لائیں گے، اور پھر کیوں کر دعا کریں گے۔ تو گویا ہمارا دعا کرنا، کرائسٹ پر ایمان لانا، یہ ورڈ آف گاڈ سے ہے، وہ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے، ہر طرح کی برکت پائیں گے۔ اس لیے آج کے خادم ایماندار ورڈ آف گاڈ کو سنا اور ایمان لائے اور پھر سنتے رہیں، اور یہ ہمارا کلام کو سننا، کلیسیوں میں رفاقت رکھنا، مکاشفات کو سنتے رہنے سے یہ کرائسٹ کی ذات کے اوپر ہماری آئیز کا فکس کرنا ہے، اور ایمان کی حالت کے اندر ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ لکھا بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آتھر آف فیتھ کو جاننا، فیتھ کو جاننا، کلام کو جاننا، کیونکہ میں نے بتایا کلام اور ایمان دونوں پیرلل ہے، کیونکہ کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور کلام کرائسٹ کا ہے، تو گویا اس خوشخبری کا کلام جو کلام خدا کرائسٹ کا ہے، جو آتھر آف فیتھ ہے، ہمارے ایمان کا بانی ہے، اس پر ایمان لانے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور آگے لکھا ہے بس خدا کے پاس آنے والوں کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، یعنی ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اومنی پریزنٹ ہے، وہ موجود ہے، اور آگے لکھا ہے وہ بدلہ دیتا ہے، یعنی ریوارڈ دیتا ہے، اجر دیتا ہے ایمان لانے والوں کو۔ تو بائبل کے جو ہیروز ہیں، گواہوں کا بادل جو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، ہم ہنوک کے حوالہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور لکھا ہے خدا کو پسند آیا اور اٹھا لیا گیا، تو اس کا ریپچر ہوا۔ تو پہلا شخص اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، پوری بائبل کے اندر ہنوک وہ شخص ہے جو اٹھایا گیا، جس کا ریپچر ہوا۔ تو یہ ایمان کی حالت میں یہ خدا کو پسند آیا۔ تو بائبل میں لکھا ہے، پالوس عبرانیوں 11ویں باب میں لکھتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ تو گویا ہنوک خدا کی باتوں پر ایمان لایا، ایک لیونگ فیتھ اس کے اندر کریٹ ہوا، جس کی وجہ سے ریپچر ہوا، کیونکہ وہ خدا کو پسند آ گیا، اور ریوارڈ کے طور پر ریپچر ہوا، اپنی زندگی کے اندر داخل ہو گیا۔ اور ہر وہ ایماندار جو آج مسیح پر ایمان رکھتا ہے، وہی سیکنڈ کمنگ کے اندر ریپچر ہوں گے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ لیونگ فیتھ والے جو کرائسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، اور جو کامل اعتقادی کے اندر ہے، جو بے اعتقادی کے اندر ہے، وہ کبھی بھی خدا کو پسند نہیں آتے۔ ہمارا نجات پانا ایمان سے ہے، ہمارا شفا پانا مسیح سے ہے، کلام سے ہے، ایمان سے ہے۔ اور اگر کوئی شفا نہیں پاتا تو ایمان کی کمی کی وجہ سے، اور ایمان کی کمی اسی وجہ سے کہ وہ کلام کا شنوا نہیں ہوتا، وہ کلیسیوں میں رفاقت نہیں کرتا، وہ خدا کے خادموں کو جو مقرر کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جب تک خادم بھیجے نہ جائے کیوں کر لوگ ایمان لائیں گے، کیونکہ کلام سننے سے ہی ایمان پیدا ہوگا۔ اس لیے بلیورز، پاسٹر سائمن، بائبل اسٹوڈنٹ، کلام کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ٹرو ورڈ آف گاڈ ہے، یہ ہمارے اندر ایمان کریٹ کرتا ہے، جس سے ہم اپنی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، جس سے ہم اپنی چیزوں کی امید لگا لیتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی برکات کی امید
इसी वजह से है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। तो गोया बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। तो ईमान ही हमें आगे बढ़ाएगा, ईमान ही से हम खुदा के पसंदीदा होंगे। तो ये ईमान कलाम से होगा, कलाम को सुनने से होगा, उस पर अमल करने से होगा। और फिर इब्रानी 11 में बाप में लिखा है, ईमान इसे हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से वकूफ में आए, यानी जितना यूनिवर्स बना, जो कुछ क्रिएट हुआ, ये वर्ड ऑफ गॉड से, और वर्ड ऑफ गॉड खुदा का बेटा सन ऑफ गॉड यीशु मसीह जो ऑथर ऑफ फेथ है, यानी हमारे ईमान का बानी है। हम ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम दुनिया उसके कहने से खुदा के, और जो वो कह रहा है वो वर्ड ऑफ गॉड है। तो गोया वर्ड ऑफ गॉड ने क्रिएट भी किया और हमारे अंदर ईमान भी उसी से क्रिएट होता है। तो वो मौजूद है, ओरिजिनेटर है हमारे ईमान का। और ये होली स्पिरिट कलाम पर ईमान लाने की वजह से हमारे अंदर निजात, ईमान, शिफा मुंतकिल करता और हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। और वो शख्स खुदा को पसंद आता है। उसने कहा मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, यानी वो पसंद करता है, पालूस को पसंद करता है, पतरस को पसंद करता है, तीमुथियुस को पसंद करता है। अब्राहम ईमान लाया, वो उसका दोस्त ठहरा। तो ईमान वाले जो है वो दौड़ते हैं। ये गवाहों का बादल है, हम इनको देखें, फॉलो करें, कलाम खुदा पर ईमान रखने वाले हों कि खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। वो अनदेखा खुदा, उसका बेटा आज भी मौजूद है। जब हम यहाँ टीचिंग दे रहे हैं तो कोई यहाँ पर होली स्पिरिट मौजूद है, खुदा का बेटा हमारे अंदर रहता है, वो ओमनी प्रेजेंट है। और लिखा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। तो लिखा खुदा के पास आने वालों को ये ईमान आना चाहिए कि वो मौजूद है, यानी एग्जिस्ट करता है, ओमनी प्रेजेंट है, बिलीवर्स के दरमियान है। उनको वो बदला देता है, वो लोग निजात पाते हैं, वो लोग शिफा पाते हैं, वो लोग वबाओं से बच जाते हैं, वो लोग हर तरह की गुर्बत से बच जाते हैं, वो लोग प्रोस्पेरिटी के अंदर आते हैं, वो लोग वर्शिप करते हैं, वो लोग दुनिया से अलग होते हैं, पाक लोग होते हैं। उनकी नेचर के अंदर क्राइस्ट की होलीनेस आ जाती है और वो नए सिरे से पैदा होकर साबित करते हैं कि ऑथर ऑफ फेथ खुदा का बेटा क्राइस्ट जो है उनकी जिंदगी के अंदर है। क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को, उसके बेटे को पसंद आना नामुमकिन है। लिहाजा ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। तो उसकी मौजूदगी ये वर्ड ऑफ गॉड से, क्योंकि जहां 2 या 3 उसके नाम से मौजूद है वहां वो मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है। तो फिर हनोक ईमान लाया, उठा लिया गया, उसने रिवार्ड पाया। फिर हाबल के हवाला से लिखा है कि उसने काहिन से अफजल कुर्बानी चढ़ाई, यानी वो बरों का खून लेकर आया। तो ईमान ही से वो भी मकबूल ठहरा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पौलुस रसूल ये कहता है कि राष्ट्रवाद ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और पौलुस रसूल कहता है हम हटने वाले नहीं हैं, हम खुदा को खुश करने वाले हैं, यानी वो हमें पसंद करे, हम उसको तकते रहे। और ये अहम तालीम पौलुस रसूल ने इब्रानियों 12वें बाब में दी कि बस यीशु मसीह को तकते रहे, हमारी आइज फिक्स रहे जो हमारे ईमान का बानी है, ताकि हम उसको पसंद आए और उसे रिवार्ड हासिल करते रहे। और फिर अमल के हवाला से मैं नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है, इसके ऊपर वजाहत करना चाहूंगा। बिलीवर बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए ईमान वाले जो क्राइस्ट पर, यानी सिर्फ क्राइस्ट पर और टेरबल गॉड और क्राइस्ट के कलाम पर ईमान लाने वाले और होली स्पिरिट से मामूर होते, कलीसियों के साथ फेलोशिप करते, उनको खुदा पसंद करता है, वो रिवार्ड पाते हैं और आगे भी रिवार्ड पाएंगे। कलीसियों के अंदर प्रॉमिस कर दिया गया है, यहां भी बिलीवर हर तरह की बरकत उनको मिलेगी। और जब हम बरकतों से पीछे रह जाते हैं तो इसका मतलब कामितकादी के अंदर होते हैं। कामितकादी के अंदर इसलिए होते हैं लोग कि वो कलाम को नहीं सुनते। अगर कलाम को सुनेंगे तो ईमान पैदा होगा, और ईमान उनके अंदर पैदा होता है जो रेगुलर फेलोशिप करते हैं, वो मैच्योर बिलीवर कहलाते हैं, कलाम पर ईमान ले आते हैं और ईमान से फिर खुदा को पसंद आते हैं। और फिर जब ईमान होगा तो फिर साथ अमल भी बहुत जरूरी है। और याकूब के खत के अंदर 2 बाब के अंदर लिखा, जैसे बदन रूह के बगैर मुर्दा। आप देखें कि उसकी दलील कि अगर बदन में रूह होगा तो जिंदा होगा, इसी तरह ईमान के साथ अमल होगा तो ये लिविंग फेथ है। तो गोया
ایمان کے ساتھ ایکٹ ہے، یعنی جب کرائسٹ پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے کلام پر ایمان لے آئے ہیں، امید کی چیزوں پر اعتماد ہے، اندیکھی چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایمان سے، تو پھر اس کو پسند آتے ہیں۔ تو پسند تبھی آتے ہیں کہ ایمان ہو اور تھرو فیتھ کو جان گئے ہیں اور پھر عمل بھی کرے، جو کلام میں لکھا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور جب ریپینٹ کیا ہے، واٹر بیپٹائز ہے، ہولی اسپرٹ بیپٹزم ہے، کلیسیوں کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں، تو پھر ایکٹ کیا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے ہر اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لے ترک کر کے اس دور میں صبر سے دوڑے۔ تو جو سوال تھا کہ کیسے ہم دکھائیں اپنی ذات کے اندر سے ایمان کے بانی کو، تو ہر اس گناہ کو جو آسانی سے الجھاتا ہے ترک کر کے مسیح کو تکتے رہنے سے ہم اپنی لائف سے ایمان کے بانی کو دکھائیں گے۔ ہم اپنی زندگی سے امید اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت بیان کر پائیں گے اور اپنی زندگیوں سے برکات سے بھی ثابت کر دیں گے، اور پھر آئندہ کی برکت لینے کے لیے ایک اطمینان ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا اور دنیا کے اندر پھر ملتے ہی ہوں گے۔ یہ بات اٹل ہے کہ وہ لوگ کلیسیوں میں فیلوشپ کرتے ہیں، نیم گرم لوگ کبھی بھی فیلوشپ نہیں کرتے کیونکہ کم اعتقاد ہوتے ہیں، اور کم اعتقاد اس لیے کلام نہیں سنتے۔ کلام سننے والے کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، تو گویا ایمان عمل دونوں ہی ہماری زندگیوں کے اندر ہوگے۔ اور اگر صرف کہیں کہ ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر یہ ڈیڈ فیتھ ہے، اور لیونگ فیتھ یہ ہے جب ہم آتھر فیتھ کو اس کے کلام پر ایمان لے آئے، وہ پسند کرتا ہے، اجر دیتا ہے، یہ لیونگ فیتھ ہے کیونکہ عمل کرتے ہیں۔ اور جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو شریعت کا ایک پیریڈ تھا جس میں لوگ اعمال سے راست باز ٹھہرنا چاہتے تھے، تو پولس رسول کہتا ہے شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ ایمان سے ہم راست باز ٹھہرے، اعمال سے نہیں، کیونکہ شریعت تو اچھی ہے، خوب ہے، پر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس میں ایمان کا تعلق نہیں تھا، اس میں صرف اعمال کا تھا۔ پر جب نیو ٹیسٹمنٹ میں کرائسٹ پر ہم ایمان لائے ہیں آتھر فیتھ کے اوپر، تو اس میں عمل بھی ساتھ ہوگا تو ہی ہم اس کو پسند آئیں گے۔ تو گویا شریعت کے اندر صرف عمل اور صرف عمل سنفل نیچر کے اندر کرنے والا کبھی بھی برکت حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ شریعت کے عمل سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرتا۔ لہذا ہم ایمان سے روح القدس پایا، ایمان سے نجات پائی۔ تو ایمان والے ابراہم کی طرف جو شریعت سے پہلے تھے وہ خدا پر ایمان لائے، ہنوک شریعت سے پہلے خدا کی ذات پر ایمان لایا، نوح شریعت سے پہلے خدا کی ذات پر ایمان لایا اور اس نے کشتی کو بنایا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے شریعت سے پہلے والے لوگ ایمان کی حالت میں، پر شریعت والے جو تھے وہ صرف اعمال کے اوپر راست باز ٹھہرنا چاہتے تھے یا اپنی شخصی راست بازی کے اوپر۔ تو گویا شریعت کے اعمال سے کوئی اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ ایمان سے ہم یعنی یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، اور ہم اس کے انتولوجیکل کرسٹولوجی یعنی اس کی نیچر، ڈیوینٹی کے اندر، ہیومینٹی کے اندر، اس کی فنکشن کرسٹولوجی پر جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو اس پر ایمان لانے سے میں آپ راست باز ٹھہرے۔ تو ہم ایمان سے راست بازی وقوع کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر آئی تو یہ اس کو پسند آتا ہے، کوئی اعمال سے نہیں۔ پر جب ایمان لے آئے تو پھر جو کلام کہتا ہے ہم عمل بھی کریں، یعنی اس کو تکتے رہے اور ہر اس گناہ کو جو آسانی سے الجھاتا ہے ترک کر کے صبر سے اس دور پر، یعنی جو ٹریک کی پکچر دکھائیے، ہم گواہوں کے بادل کی طرح اس دور میں دوڑے اور آئیز فکس رہیں کرائسٹ کے اوپر، تاکہ آتھر فیتھ پر ایمان اور اسی پہ آئیز فکس رہیں یعنی کلام خدا کے اوپر، تو ہم اس ایٹرنیٹی کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس دنیا کے اندر بھی برکت پائیں گے۔ کلیسیوں کے اندر رفاقت ورشپ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اس لیے شاگردوں نے جب ایک دفعہ کہا مسیح کو کہ ہمارے ایمان کو پڑھا، ایمان تو ان کے اندر آ گیا، یعنی پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا، تو یہ ایمان لانا ہے۔ تو گویا انہوں نے کہا ایمان کو پڑھا، تو پھر اس نے ایک تمثیل سنائی کہ ایک نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے باہر کھیت کے اندر، اور پھر جب کھیت سے گھر آتا ہے تو وہ پھر اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، تو کیا مالک اس کا احسان مانے گا؟ یعنی اس کا کام ہی جو ہے خدمت کرنا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ہم عمل کرتے چلے جائیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے چلے جائیں،
تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور کم اعتقادی ہماری زندگیوں سے دور رہے گی. تو گویا تابعیت ایمان کے بانی پر ہمارا ایمان اس کے کلام پر اور اس کی ذات کے اوپر ہماری آئیز فکس رہے, ہم تکتے رہے اس کی ذات کو, تو ہم اس دور میں دوڑتے چلے جائیں گے. گویا جب یعقوب کہتا ہے کہ جیسے بدن روح کے بغیر مردہ, ویسے ہی جو ایمان ہے بغیر عمل کے مردہ ہے. تو گویا ابراہم ہی کی پھر وہ مثال دیتا ہے کہ ابراہم خدا کی ذات پر ایمان لایا اور عمل کر کے اس نے وعدہ کی چیز کو حاصل کیا. گویا عمل سے اس کا ایمان کامل ہو گیا. اور عبرانیوں 6 باب کے اندر لکھا ہے ہم ایمان اور صبر کے بعد وعدوں کے وارث ہوتے ہیں. یعنی ابراہم ایمان لایا اور صبر کیا, صبر سے مراد وہ عمل کرتا چلا گیا. تو گویا ایمان اور صبر جو ہے امید کی ہوئی چیزوں کی بابت ہوتا ہے. تو عمل وہی کرے گا اور ایمان وہی رکھے گا جو خدا کی باتوں کو سچا جان جاتا ہے. تو لکھا ہم ایمان اور صبر کے بعد وعدوں کے وارث ہوتے ہیں. تو گویا ابراہم عمل کر کے اس کا ایمان قابل ہوا. میرا آپ کا ایمان آتھر آف فیتھ کو جو ہمارے ایمان کا بانی ہے اور اس کے کلام کے اوپر بلیور, بائبل اسٹوڈنٹ, ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر عمل کر کے, اور عمل کیا ہے, ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے فالٹ لیس ہوتے ہیں, ہم پرفیکٹ ہوں, کوئی سن ہماری زندگیوں کے اندر نہ ہو, اس کو ترک کر کے اپنے ایمان کی دوڑ میں دوڑے اور فیلوشپ کرے, رفاقت رکھے, روٹی توڑے, دعا کرنے والے, گواہی ہو, روحیں جیتے والے. ہماری زندگی میں کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوگی. کوئی وبا, کوئی آندھی طوفان, کوئی کار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, کیونکہ ایمان سے سب کچھ ہمیں ملتا ہے. جب خدا کا بیٹا ہمیں مل گیا تو باقی چیزیں وہ کیوں نہ دے گا. تو گویا پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا, دنیا کے بلیورز, بائبل اسٹوڈنٹ, کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا, آتھر آف فیتھ کو سمجھتا ہوا, ایمان کی ڈیفینیشن کو, ایمان کی تعلیم کو سمجھتا ہوا کہ کلام نے ہمارے دل کے اوپر ایمان کو نقش کر دیا ہے, اور یہ کرائسٹ کی بدولت ہے جو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, جو مر گیا, دفن ہوا, مردوں میں سے جی اٹھا. اس پر ہمارا ایمان, اس کے کلام پر ہمارا ایمان, اس کو تکتے رہنے سے ہم اس کرسٹولوجی کی تعلیم میں آتھر آف فیتھ کو جانتے ہوئے پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ, بلیورز آپ کے ساتھ مل کر ٹیوجی چینل میں ریجرسنگ ٹائم میں داؤد کی آیت کے ساتھ کہوں گا, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل, کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ آتھر آف فیتھ, ایمان کے بانی کے حوالے سے تھی, آپ نے گہرے مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران سے جانا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹی او جی ٹی وی کی وسعت کے لیے ڈونیشنز اور ہدیہ جات دیے گئے نمبرز پہ دے سکتے ہیں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے. اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران نیو سیریز کو دے رہے ہیں جو کہ اسپرچل وارفیئر, روحانی جنگ کے حوالہ سے ہے, جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی آئیں, دوسروں کو بلائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے, جس میں یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے, اور اس میں مختلف چرچز سے دوسرے خادم بھی جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو اور گاڈ بلیس پاکستان. آمین.